अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज दो बड़ी और अहम खबरें हैं। एक खबर है लाहौर में, ज़राए ये बता रहे हैं कि खातून अव्वल की जो बेटी हैं उनके ससुराल का जो बहुत बड़ा स्टोर की चेन है वहाँ पर कुछ बड़ा वाक़या हुआ है। ये हम आपको बताएंगे, इसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। जबकि इसके अलावा जो दूसरी हमारे पास एक बड़ी दिलचस्प और अहम खबर है वो MNA अली वज़ीर के केस से, जिस तरह फुटबॉल खेला जा रहा है उनकी दरख्वास्त ज़मानत से। वो पहले जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच के सामने लगा तो मोज़िज़ जज के सामने दरख्वास्त सिंध के प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस की आगे के जी इल्तवा दे दिया जाए। वहाँ से वो केस इल्तवा मिला, मंडे को मुकर्रर हुआ तो पता चला वो उठ के वो केस लगा दिया गया एक और बेंच के आगे जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में जो है। वहाँ पे मोज़िज़ जज सजाद अली शाह छुट्टी पर थे और केस डी लिस्ट हो गया। फिर आज पता चला अचानक समाअत हुई और उसमें कुछ और हक़ाइक़ सामने आ गए कि जी वो पता नहीं किसकी गलती का। वो सब कुछ हम आपको बताते हैं। और उसमें बड़ा अहम मुकालमा भी हुआ जस्टिस सरदार तारिक मसूद का, तो इस पर हम सारे पे आपको बताते हैं क्योंकि बड़ा अहम है ये क्या हो रहा है इस केस के साथ। हम आपको कुछ बताते हैं चीज़ें। तो चले सबसे पहले हम ये इसी केस पर अली वज़ीर साहब के केस पर बात कर लेते हैं। अब अली वज़ीर साहब का केस आज भी हम गए थे सुप्रीम कोर्ट कवर करने के लिए, लेकिन जब हम निकल आए तो हमें पता चला है कि ये मुकालमा हुआ है जो हम आपको बताते हैं तफसीलात। अली वज़ीर साहब का केस 6 माह बाद, यानी कि छठे महीने 5 माह बाद और छठे महीने मुकर्रर हुआ, वो भी अर्जेंट की दरख्वास्त देने पर उनकी ज़मानत का केस मुकर्रर हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर काफ़ी ज़्यादा रिजनमेंट थी जो कि आसमा जहांगीर मरहुमा की कॉन्फ्रेंस में भी नज़र आई, जिस और बहुत कुछ उस वजह से नारे और सब कुछ फेस करना पड़ा मोज़िज़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को। तो उसके बाद ये केस की समाअत बिलाखिर मुकर्रर हुई थी 26 नवंबर के लिए। तो अब 26 नवंबर को वो जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल थे सिंध के, उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि जी जो कोई कि जो दूसरे एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं जिन्होंने इस केस को प्ली करना था वो छुट्टी चले गए, जी आप इल्तवा दे दें। उस पर मोज़िज़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने आज के दिन मंडे तक का इल्तवा दिया और कहा कि मंडे को आप पेश हों। ये अब बात ये है कि उसी दिन शाम को खबर आई कि जी ये केस अब जो मोज़िज़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बेंच के सामने लगा हुआ था, अब उस बेंच के सामने से हटा के इस केस को लगा दिया गया है जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के सामने। और अब वो मंडे को समाअत करेगा, ये बेंच समाअत नहीं करेगा। हमें बड़ी हैरत हुई, हमने कहा अच्छा ठीक है यार चलें, बड़ी मानी खेज ये थी। आज जब हम मंडे को पहुंचे वो सुबह केस कवर करने के लिए, तो पता चला कि जस्टिस सजाद अली शाह आज बेंच में दस्तयाब नहीं है, तो इसलिए केस डी लिस्ट कर दिया गया है अली वज़ीर की ज़मानत की। मज़ीद हमें हैरत हुई क्योंकि डी लिस्ट का मतलब होता है फिर अब पता नहीं, अब जब दोबारा लगना होगा लगेगा, कोई उसकी डेट नहीं होती कि वो कब लगेगा। कि 6 माह बाद एक केस लगा और फिर वो डी लिस्ट हो गया। अच्छा जी चलें, ये भी ठीक है। अब हुआ ये है कि अब बाद में ये कहीं जैसे सरदार तारिक मसूद जो है मोज़िज़, उनके सामने दोबारा ये केस आया, मालूम नहीं किस तरह से आया, तो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये केस जो रजिस्ट्रार की ऑफिस में एक सेशन ब्रांच होती है जो ये लगाती है केसेस, उनकी क्लैरिकल एरर की वजह से दूसरे बेंच के आगे लगा दिया गया था, हमने ही सुनना है और अब ये हमारे आगे ही समाअत इसकी होगी। और उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध थे उनसे सवाल किया कि आप क्यों नहीं पेश हुए, तो उन्होंने कहा जनाब आप जब बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा।
تو اس پر جو رپورٹڈلی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جسٹس سردار طارق مسعود نے انہوں نے ریمارکس دیے کہ لیکن انہوں نے تو رونا ڈالا ہوا کہ التوا مل گیا. ان کا اشارہ بظاہر علی وزیر کے وکلاء اور ان کے ساتھی جو ہیں پارٹی ممبرز ان کی طرف تھا. محسن داور ذرا یہ ہمیں رپورٹڈلی کمرہ عدالت میں موجود بھی تھے, جس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ کون ہیں, تو انہوں نے کہا میں علی وزیر کا دوست ہوں. تو اس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم کل کے لیے کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں, اور یہ اسی بینچ کے آگے یعنی کہ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل کے سامنے ہی اب سماعت کے لیے پیش ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ہم معزز جسٹس سردار طارق مسعود سے انتہائی احترام سے ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے کہ یہ رونا ڈالا ہوا ہے پی ٹی ایم والوں نے. یہ رونا جائز ہے. ایک بندے کی ضمانت کا, اس کی شخصی آزادی کا معاملہ ہے جو اس کو آئین پاکستان جو گارنٹی کرتا ہے. پھر وہ عام شخص نہیں, وہ 7.25 لاکھ آبادی کے حلقے کا نمائندہ ہے, اور اس کو یہ پارلیمنٹ کا سپیکر اسد قیصر کی بھی جرت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کہ اس کو قومی اسمبلی میں بلا لے. تو وہ حلقہ پچھلے 1 سال سے قومی اسمبلی میں اپنی نمائندگی سے محروم ہے, صرف سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے جوتے پالش کرنے کی وجہ سے. اور ان کا کیس ضمانت کا کبھی ادھر لگتا ہے کبھی ادھر لگتا ہے, ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو فیصلہ 3 ماہ محفوظ رہتا ہے, ایک ضمانت کا فیصلہ 3 ماہ, سپریم کورٹ آتا ہے تو وہ التوا کی درخواست, انہوں نے تو رونا نہیں ڈالا, التوا کی درخواست تو باقاعدہ آئی ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل کی طرف سے آپ کے سامنے. تو یہ, اور پھر دیکھیں جس طرح سیشن برانچ نے ادھر بھیج دیا, پھر ادھر سے وہ کلیریکل, یہ 26 تاریخ کو اس کی سماعت ہوئی, آپ نے اس کی منڈے کے لیے سماعت مقرر کی, 26 کو ہی 3-4 بجے پتہ چل گیا کہ علی وزیر کا کیس دوسری بینچ کے آگے لگا دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک کنٹروورسی کھڑی ہوئی, لوگوں نے اس پہ گفتگو شروع کر دی, کمنٹ کرنا شروع کر دیا, جس کو بقول آپ نے اس کو رونا گردانا ہے. تو اس برانچ کو اتنے دن آئیڈیا ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے کلیریکل مسٹیک کی ہوئی ہے. آپ اس کی بھی انکوائری آرڈر کریں کہ وہاں پر کون ایسے خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ماہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو غلطی کر کے 4 دن بھول جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے غلطی کی ہے. ان کا بھی پتہ کیا جائے وہ کہاں پر رپورٹ کرتے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ آج پھر ادھر سے ڈی لسٹ بھی ہو گیا. تو یہ ذرا دیکھنے والے معاملات ہیں, یہ اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں معزز جسٹس سردار طارق مسعود اس کو میرٹ پر اس کیس کو سنیں گے اور انصاف کریں گے, لیکن جو پس پردہ جو چیزیں چلتی ہیں ان پر تو پھر سوالات کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر وہ رپورٹ ہوتے ہیں, اور پھر جو 7 لاکھ لوگوں کا جو حلقہ ہے وہاں پہ لوگوں کے تحفظات تو ہوں گے کہ ان کے ایم این اے کو کیوں فٹ بال بنایا گیا ہے صرف ایک تقریر پر, اور اس کے مقابلے میں جو سعد رضوی ہیں ان کی جماعت نے پولیس اہلکار شہید کر دیے گئے, ان کو پروٹوکول کے ساتھ گھر بھیجا گیا, حکومت پھولوں کے گلدستے لے کے پہنچ گئی کہ آپ نے ہمارے پولیس اہلکار شہید کیے ہیں, قتل کیے ہیں, واہ واہ کیا کام کیا ہے, آپ نے پاکستانی پولیس اہلکار شہید کر دیے, بچے یتیم کر دیے, ان کے ماؤں کی گود جاڑ دی, واہ کیا کام کیا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک علی وزیر صرف ایک تقریر کرتا ہے اور اس تقریر کے اوپر اس کو 1 سال سے گھسیٹا جا رہا ہے. اور کن کی طرف سے گھسیٹا جا رہا ہے چلیں. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں, کل ہم بہرحال اس سماعت کو کور کریں گے. اس کے علاوہ دوسرا جو ایک دلچسپ کیس ہے وہ لاہور کا ہے, جو اب ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ آج سے 2-3 روز قبل جو الفتح ایک سٹورز کی چین ہے, ذرائع کا یہ الزام ہے, اس کے گودام پر
فوڈ اتھارٹی والوں نے ڈی جی فوڈ اتھارٹی لاہور رفاقت علی کی سربراہی میں ریڈ کیا اور ان کے اس گودام سے جو کہ فیروز پور روڈ پر کوئی اٹاری سٹاپ ہے وہاں پر ہے، انہوں نے ایکسپائرڈ شہد اور دیگر کوئی چیزیں جو کھانے پینے کی تھیں وہ برآمد کی۔ تو وہ اب ذرائع کہتے ہیں کہ جب وہ، اور یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جو الفتح اسٹور کے مالکان ہیں کچھ انیس شیخ صاحب ہیں اف ایم ناٹ رانگ، ان کے بیٹے کی حال ہی میں مدینہ منورہ میں جو پاکستان کی خاتون اول ہیں بشرا بی بی، ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی ہے، ان کے بیٹے کی، الفتح اسٹور والوں کے بیٹے کی۔ تو اب اس میں کنٹروورسی یہ ہے کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جب الفتح کی اس گودام پر چھاپا پڑا اور اس کے بعد جب ڈی جی فوڈ اتھارٹی بھی جو کہ چھاپے کی سربراہی کر رہے تھے رفاقت علی، وہ جب نکل گئے وہاں سے، تو جو پیچھے فوڈ اتھارٹی کا عملہ تھا اس کو الفتح اسٹور کے گارڈز نے اور ملازمین نے ذرائع یہ الزام لگاتے ہیں کہ یرغمال بنا لیا اور یرغمال بنا کر ان کو دھمکیاں دی، اور وہاں پر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ ریفرنس بھی یوز کیا گیا کہ ہماری رشتہ داری خاتون اول سے ہے، ملک کے وزیر اعظم سے ہے، اور ہاؤ ڈیئر یو کین ڈو دس۔ اور اس کے بعد پھر 6 گھنٹے پولیس کو لگے فوڈ اتھارٹی کے عملے کو بازیاب کراتے ہوئے، 6 گھنٹے۔ اس سے نہ لگائیں کہ حالانکہ ایک ریڈ کی مار تھی اگر کسی نے یرغمال بنایا ہوا تھا، لیکن 6 گھنٹے لگے، تو یہ بھی ان کا انفلوئنس شو کرتا ہے۔ اور جو اخبار نے کوٹ بھی کیا ہوا ہے کہ جو ڈی جی فوڈ اتھارٹی ہیں رفاقت علی، انہوں نے آن دی ریکارڈ بتایا کہ ہمارے عملے کو ایک کمرے میں بند کر کے وہاں کی لائٹ بجھا دی گئی تھی۔ اور اب فوڈ اتھارٹی نے کہتے ہیں کہ الفتح اسٹور کے اس عملے اور مینجمنٹ کے خلاف پولیس کو درخواست بھی دی ہے اپنے فوڈ اتھارٹی کے عملے کو اغوا کرنے، یرغمال بنانے اور زد و کوب کرنے کی۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی بات اسی طرح ہوئی ہے، ہم نے بائی دا وے جو پی آر او ہیں فوڈ اتھارٹی کے کیسر عباس صاحب، ان کو متعدد کالز کی، ان کو واٹس ایپ پہ میسج چھوڑے، ان کو واٹس ایپ پہ کالز کی، ان کو ان کے موبائل نمبر پر کالز کی، وہ اول تو فون نہیں اٹھاتے، بزی کر دیتے نمبر۔ ایک دفعہ صرف انہوں نے کال ریسیو کی اور وہ بھی 1 سیکنڈ بعد انہوں نے ہماری آواز سن کے 1-2 سیکنڈ بعد کاٹ دی۔ تو ہم ان سے بار بار رابطے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، کیونکہ ذرائع تو یہ سب کچھ بتا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ ہم آفیشیل ورژن بھی لے لیں ان کا، لیکن وہ اچھے فوڈ اتھارٹی کے پی آر او ہیں کہ وہ میڈیا کو اویلیبل ہی نہیں ہوتے۔ ہم ان کو پچھلے 1-1.5 گھنٹے سے رابطہ کر رہے تھے لیکن وہ اویلیبل نہیں ہے۔ لیکن جو ویسے ذرائع ہیں لاہور میں جو اس محکمے سے وابستہ یا پولیس سے وابستہ، وہ اس بات کو ضرور بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوا ہے اور اس میں نام استعمال ہوا ہے خاتون اول جو معزز بشرا بی بی ہیں ان کا۔ تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آخر کس طرح ہوا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جو ان کے پہلے شوہر ہیں خاور مالکہ، انہوں نے ڈی پی او کا تبادلہ کروا دیا تھا، اور ابھی بھی بڑے معاملات اس طرح کے چلتے ہیں۔ تو دیکھنا چاہیے کہ پھر یہ ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں عمران خان صاحب کھڑے ہو کے، تو بڑا ہی شرمناک لگتا ہے جب وہ خود ان کے اپنے یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی فیملی یا ان کے وزراء کیا کچھ کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ریاست مدینہ کا جھوٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔